नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हंगामी फैसले और इमरान खान साहब के मुतल्लिक दो बड़ी खबरों और तीन हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। आज की पहली बड़ी खबर मरियम नवाज की एक हैरानकुन वीडियो वायरल होने के मुतल्लिक है। ये वीडियो लंदन से किस तरह लीक हुई, लंदन में मियां नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर अचानक क्या अनोखा तमाशा हो गया, इस तमाशे की वीडियो में कौन से दो किरदार नजर आ रहे हैं, नवाज शरीफ के घर से अचानक कौन सा मिस्टीरियस और इंतहाई पुरस्कार किरदार बरामद हुआ, इस किरदार को मियां नवाज शरीफ के घर पर किसने पहुंचाया था, उसके बाद कैमरों के पीछे क्या कुछ होता रहा, इस मिस्टीरियस करैक्टर का और इस पुरस्कार किरदार का नाम क्या है, इस किरदार को अचानक कान क्यों पकड़वाए गए, इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर GHQ के एक हंगामी फैसले के मुतल्लिक है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को एक इंतहाई अहम नौयत का और इंतहाई हसास फैसला क्यों करना पड़ा, इस फैसले से पहले एक आला तरीन सतह के इजलास में कौन सी 5 ताकतवर तरीन शख्सियात शरीक थीं, इस फैसले के बाद दो अहम वजीरों के खिलाफ किस किस्म के ऑपरेशन का फैसला किया गया, इस ऑपरेशन के बाद प्राइम मिनिस्टर हाउस में क्या मिस एडवेंचर करने की कोशिश की गई, इस मिस एडवेंचर के दौरान शहबाज शरीफ ने अचानक क्या घिनौनी वारदात कर दी, इसी वारदात के मुतल्लिक फिर एक वीडियो क्लिप कैसे सामने आ गया, इस क्लिप में नजर आने वाले 4 किरदार कौन हैं, इन चारों किरदारों के नाम क्या हैं और इनका मास्टरमाइंड कौन है, इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर आसिफ अली जरदारी के मुतल्लिक है। इमरान खान साहब की जानिब से आसिफ अली जरदारी पर कातलाना हमले के इल्ज़ाम के बाद अब क्या बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। आसिफ अली जरदारी ने इमरान खान साहब पर हमले के लिए असल में किस दहशतगर्द तंजीम को पैसे दिए, इस तंजीम का वो कौन सा कारिंदा है जिसको इमरान खान साहब पर हमले की जिम्मेदारी दी गई। इमरान खान साहब को इसी पूरी सूरत हाल में जमान पार्क में क्या हंगामी पैगाम पहुंचाया गया, इसी सिचुएशन में GHQ का अब क्या फैसला सामने आ गया है और इमरान खान साहब को जो पैगाम पहुंचाया गया, ये पैगाम मिलने के बाद इमरान खान साहब ने अब क्या नया और बड़ा सरप्राइज दिया है, इसकी अंदरूनी कहानी भी आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम खबर से आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ी एक हैरानकुन वीडियो भी अब सामने आ गई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है और ये इतनी अहमियत की हामिल खबर है कि इसी एक खबर को पाकिस्तान के तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया के जो न्यूज़ चैनल्स हैं, इन तमाम न्यूज़ चैनल्स ने अपनी पहली हेडलाइन के तौर पर इस खबर को नशर किया है। ये इतनी हसास नोयत की खबर है और इतनी सेंसिटिव स्टोरी है कि इसी एक हसास खबर को अब तमाम प्राइम टाइम प्रोग्राम्स में बहुत ही मीनिंगफुल एंगल्स के साथ डिस्कस किया गया है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि GHQ से जुड़ी ये जो खबर है और ताकतवर हलकों से जुड़ी ये खबर या बराह रास्त आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से जुड़ी ये खबर कितनी अहमियत की हामिल है और कितनी सेंसिटिव स्टोरी है। अब ये वीडियो उस वक्त सामने आई जब मरियम नवाज के मुतल्लिक अब से 15 मिनट पहले लंदन से एक तबाहकुन किस्म की वीडियो आ गई। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है और ये एक ऐसी वीडियो है जिसे पहले 15 मिनट में 4 लाख से ज़ायद मरतबा देखा गया और ये एक ऐसी वीडियो है जिसका शहबाज शरीफ के पास कोई जवाब नहीं, इसी वीडियो का अब मियां नवाज शरीफ के पास भी कोई जवाब नहीं और इस वीडियो पर पूरी नून लीग ने अब चुप साधी हुई है।
اب یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب میاں نواز شریف کی لندن والی رہائش گاہ پر ایک انتہائی عجیب و غریب قسم کا سین کریٹ ہو گیا۔ ایک بڑا انوکھا قسم کا تماشا میاں نواز شریف کے گھر پر ہوا اور پھر اس کی 3 منٹ کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہو گئی۔ اب اسی دوران رانا ثناء اللہ جو کہ اس وقت لندن میں موجود ہیں، انہیں بھی کان پکڑوا دیے گئے اور یہ سین اصل میں اس وقت کریٹ ہوا جب میاں نواز شریف اپنی رہائش گاہ سے باہر نکلے۔ اب جس وقت میاں نواز شریف اپنی رہائش گاہ سے باہر نکلے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کی رہائش گاہ کے باہر 4-5 پاکستانی صحافی موجود ہیں اور ان کے ہاتھوں میں موبائل فونز بھی ہیں اور کچھ صحافی ایسے ہیں جن کے ہاتھوں میں کیمرے بھی ہیں۔ اب میاں نواز شریف، میں تمام پاکستانی صحافیوں کی بات نہیں کر رہا جو لندن میں موجود ہیں، لیکن میاں نواز شریف ان میں سے 80% صحافیوں کے ساتھ ایک فکس میچ کھیلتے ہیں، یعنی پہلے سے طے ہوتا ہے کہ یہ صحافی میاں نواز شریف سے کیا سوال کریں گے اور میاں نواز شریف نے ان سوالوں کے جوابات پرچی پر لکھے ہوتے ہیں اور پھر وہ یہ جواب پرچی سے پڑھ کر اپنا ایک سو کالڈ اور نام نہاد جو بیانیہ ہے یہ قوم کے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس مرتبہ یہ جو فکس میچ تھا، اس فکس میچ کے باوجود یہاں پر ایک نیا تماشا ہو گیا اور ان میں سے کچھ مناظر ایسے ہیں جو کہ آف کیمرہ تھے، کچھ مناظر ایسے ہیں جو آن کیمرہ تھے۔ اب یہ جو آف کیمرہ مناظر تھے یہ بڑی الگ نوعیت کے تھے اور بڑے دلچسپ قسم کے مناظر تھے۔ اب میاں نواز شریف جب اپنی رہائش گاہ سے باہر آئے تو صحافیوں نے ان سے ایک سوال کیا کہ اس وقت پاکستان کے اندر ڈالر کی قدر جو ریکارڈ توڑ سطح پر پہنچ گئی ہے اور جس طرح سے فائنینشل ٹائمز نے اب یہ لکھا ہے کہ پاکستان کی معیشت مکمل طور پر ڈوب چکی ہے، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ تو یہاں پر میاں نواز شریف نے الٹا آرمی چیف کے متعلق ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا تماشا کرنا شروع کر دیا۔ یعنی میاں نواز شریف نے یہاں عمران خان صاحب کی نقل کرنے کی کوشش کی، جس طرح سے عمران خان صاحب نے ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنایا، جس طرح سے پوری قوم عمران خان صاحب کے پیچھے کھڑی ہو گئی، تو میاں نواز شریف کا یہ خیال تھا کہ اب مجھے بھی ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنانا چاہیے۔ اس لیے یہاں پر انہوں نے ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا تماشا کر دیا۔ اب یہاں پر میاں نواز شریف نے جو معیشت کی تباہی ہوئی ہے اس کے متعلق تو کوئی جواب نہیں دیا کہ کس طریقے سے پچھلے 9 ماہ میں قوم کے اوپر مہنگائی کا قہر نازل کر دیا اور اس کے باوجود ملک دیوالیہ ہو گیا۔ تو یہاں پر میاں نواز شریف نے الٹا یہ جو ساری ذمہ داری ہے یہ جناب باجوہ پر ڈال دی اور یہ کہا کہ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں ان کی ذمہ داری جناب باجوہ پر عائد ہوتی ہے۔ یعنی وہ جناب باجوہ جنہوں نے نواز شریف پر اتنا بڑا احسان کیا کہ ان کو مفرور، اشتہاری اور مجرم ہونے کے باوجود لندن فرار کروایا، پھر شریف خاندان کی وہ حکومت لے کے آئے، لیکن اب میاں نواز شریف خود کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ظاہر کرنے کے لیے جناب باجوہ پر تنقید کرنا چاہتے ہیں یا جناب باجوہ پر تنقید کر کے ہیرو بننے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اب یہاں پر آرمی چیف جناب عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اسی خبر سے جڑی اب ایک حیران کن قسم کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب لندن میں رانا ثناء اللہ کو کان پکڑوا دیے گئے۔ اس واقعے کے متعلق اب ایک ویڈیو اور بڑی حیران کن قسم کی آڈیو لیک ہو گئی۔ اب یہ جو واقعہ ہے یہ اس وقت پیش آیا جب رانا ثناء اللہ کو میاں نواز شریف نے ہنگامی طور پر لندن بلایا، لیکن اسی دوران پھر میاں نواز شریف اور رانا ثناء اللہ کی ایک تباہ کن قسم کی آڈیو کال لیک ہو گئی۔ اب یہ جو آڈیو کال ہے اس کی جو تفصیلات ہیں یہ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہے اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ایک آڈیو کال سے یہ پتہ چل گیا کہ میاں نواز شریف اور رانا ثناء اللہ مل کر کس قسم کا گھناؤنا پلان بنا رہے تھے اور کس قسم کی خوفناک واردات کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ اب اگر یہ آڈیو سامنے نہ آتی یا اس آڈیو کی تفصیلات سامنے نہ آتی تو پھر کبھی بھی یہ نہ پتہ چل سکتا کہ یہ کتنا گھناؤنا پلان جو ہے اس کا اصل ماسٹر مائنڈ کون ہے۔ اب یہ جو آڈیو ہے اس میں میاں نواز شریف اور رانا ثناء اللہ آپس میں بات کر رہے ہیں اور بات ہو رہی ہے عمران خان صاحب کے متعلق۔ اس آڈیو میں میاں نواز شریف رانا ثناء اللہ سے 2-3 سوالات کرتے ہیں۔
رانا ثناءاللہ کا جو بیہیویئر ہے وہ بڑا سبمسو سا ہے اور وہ میاں نواز شریف کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہوتے ہیں۔ اب اسی آڈیو کال کے دوران میاں نواز شریف رانا ثناءاللہ سے عمران خان صاحب کے متعلق ایک سوال پوچھتے ہیں اور اس سوال کے جواب میں رانا ثناءاللہ ایک گارنٹی بھی دے دیتے ہیں، ایک ضمانت بھی دے دیتے ہیں۔ اب وہ سوال میاں نواز شریف کی جانب سے رانا ثناءاللہ سے یہ کیا جاتا ہے کہ کیا تم عمران خان کا بندوبست کر لو گے، کیا تم عمران خان کا انتظام کر لو گے، یعنی کیا تم عمران خان کو گرفتار کروا لو گے اور عمران خان صاحب کا یہ جو سونامی ہے اس کو کیا تم پولیس تشدد کے ذریعے یا ریاستی مشینری کے ذریعے دبانے میں کامیاب ہو جاؤ گے؟ تو اس پر رانا ثناءاللہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں میاں صاحب، میں بالکل عمران خان کا بندوبست کر دوں گا، میں عمران خان کا انتظام کر دوں گا، یعنی انہیں گرفتار کروا دوں گا یا غیر قانونی ہتھ کنڈوں سے ان کے خلاف گھیرا تنگ کروں گا۔ اب اس آڈیو کی جو تفصیلات ہیں یہ سامنے آئی ہیں، لیکن یہاں پر اب رانا ثناءاللہ کو کان پکڑوانے کے متعلق بھی ایک بڑی انوکھی قسم کی خبر لندن سے آئی ہے۔ اسی واقعے کے متعلق کچھ ویڈیو کلپس بھی اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہیں۔ اب رانا ثناءاللہ کو کان اس وقت پکڑوائے گئے جب ان کی پیشی ہوئی میاں نواز شریف اور مریم نواز کے سامنے، اور میاں نواز شریف نے یہ پوچھا رانا ثناءاللہ سے کہ تم نے تو مجھے یہ کہا تھا کہ میں عمران خان کو گرفتار کروا دوں گا، تم نے تو مجھے یہ کہا تھا اور یہ ضمانت دی تھی کہ میں عمران خان کو نااہل کروا دوں گا، لیکن نہ تم عمران خان کو گرفتار کر سکے، نہ تم عمران خان کو اب تک نااہل کروا سکے، تو یہ تو تمہاری نااہلی اور نالائکی ہے۔ لیکن اس کے بعد رانا ثناءاللہ کی لندن سے ایک ویڈیو وائرل ہو گئی اور اس ایک ویڈیو نے پاکستان کے سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑا طوفان کھڑا کر دیا ہے۔ اب یہ جو ویڈیو ہے، اس ویڈیو میں رانا ثناءاللہ ان کو یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنا ہی پڑے گا، یعنی رانا ثناءاللہ اب اپنی وزارت داخلہ بچانے کے لیے اور میاں نواز شریف کے شکوے شکایتیں دور کرنے کے لیے یہ گھناؤنا پلان بنائے ہوئے ہیں کہ اب وہ عمران خان صاحب کو گرفتار کریں گے، اگرچہ اس سے پہلے زمان پارک پر جو آپریشن کیا گیا تھا وہ آپریشن صرف اس وجہ سے ناکام ہو گیا کہ لاکھوں کی تعداد میں عام پاکستانی جو ہیں انہوں نے زمان پارک کو اپنے حفاظتی حصار میں لے لیا تھا۔ لیکن اب یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اسی خبر سے جڑی اب ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب کراچی میں الیکشن کی تاریخ کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے، کیونکہ اب کراچی میں الیکشن کی تاریخ کا آفیشیل اناؤنسمنٹ کر دیا گیا ہے اور اب الیکشن کمیشن نے یہ اعلان کیا ہے کہ کراچی میں NA 241 یعنی NA 241 کورنگی، NA 242 شرکی، NA 243 اور NA 244 اور NA 247 پر 16 مارچ کو ضمنی الیکشن ہوگا۔ اس کے علاوہ سوات، ہری پور، سوابی، نوشہرہ، کوہاٹ اور DI خان اور اسلام آباد میں بھی الیکشن ہوں گے، یعنی 33 نشستوں پر اب ضمنی الیکشن ہوں گے۔ لیکن یہاں پر اب فضل الرحمان کے فرار کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آ گئی اور اسی فرار سے جڑی ایک ویڈیو بھی اب سامنے آ گئی ہے۔ اب فضل الرحمان ایک ایسے وقت پر فرار ہوئے جب مراد سعید کے حلقے سمیت 30 بڑے حلقوں کے ممکنہ انتخابی نتائج کا سروے آیا۔ یہ سروے آج کے دن میں سامنے آیا ہے اور اس سروے میں یہ بتایا گیا کہ یہ جو 30 اہم ترین حلقے ہیں جن کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن کی PDM کے لیے اور عمران خان صاحب کے لیے بہت زیادہ اہمیت ہے، ان 30 حلقوں میں سے کم 26 حلقے PTI جیت جائے گی اور ان میں مراد سعید کا حلقہ بھی شامل ہے۔ اب اس سروے کے آنے کے بعد فضل الرحمان نے یہ اعلان کیا کہ الیکشن کمیشن نے 33 حلقوں میں ضمنی الیکشن کی تاریخ تو دے دی، لیکن PDM اب اس ضمنی الیکشن میں حصہ نہیں لے گی، یعنی فضل الرحمان اور شہباز شریف نے عمران خان صاحب کے خوف سے اب راہ فرار اختیار کر لی ہے۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اسی خبر سے جڑی اب ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی
جب 3 طاقتور شخصیات نے ایک طاقتور وزیر کو سب کے سامنے ذلیل کر دیا، اور اس واقعے کی ایک ویڈیو بھی اس وقت وائرل ہے۔ یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بڑی تیزی سے شیئر کی جا رہی ہے، اور اسی ایک ویڈیو پر ٹویٹر پر ٹرینڈ بھی چل رہا ہے، اور اس ویڈیو کے متعلق ہزاروں کی تعداد میں ٹویٹس بھی کیے گئے ہیں۔ اب یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب ایک اعلیٰ ترین شخصیت اچانک آرمی چیف کے پاس پہنچ گئی، اور اس شخصیت نے اصل میں آرمی چیف سے ہنگامی ملاقات کی درخواست کی تھی۔ اس درخواست میں آرمی چیف سے یہ کہا گیا تھا کہ میرے پاس کچھ کلیدی نوعیت کے شواہد موجود ہیں، اور یہ جو شواہد ہیں یہ میاں نواز شریف کے ایک قریبی رشتہ دار کی کرپشن کے ہیں۔ اس کے بعد آرمی چیف نے ISI کو اور ملٹری انٹیلیجنس کو یہ ٹاسک دیا کہ ان شواہد کی تحقیقات کی جائیں۔ جب ISI اور MI نے یہ تحقیقات کی تو پتہ یہ چلا کہ میاں نواز شریف کے اس انتہائی قریبی رشتہ دار پر یہ جو الزامات لگائے گئے تھے یہ تمام شواہد درست تھے، اور یہ شواہد اصل میں آرمی چیف کو ایک اعلیٰ شخصیت نے پہنچائے تھے۔ اب اس کے بعد میاں نواز شریف کا یہی جو رشتہ دار وزیر ہے، اس کے متعلق ایک بڑی تباہ کن قسم کی خبر آج کے دن میں سامنے آئی ہے، اور اب ایک عالمی جریدے نے یہ بتایا ہے کہ پچھلے 2 دن میں جس طرح سے ڈالر کی قدر میں ریکارڈ توڑ اضافہ ہوا، تو اس سے پاکستان کو تقریباً 5 ٹریلین روپے کا نقصان ہو گیا ہے۔ 5 ٹریلین روپے کا صرف 2 دن میں نقصان ہو گیا ہے، اور یہ اصل میں اسحاق ڈار کا کارنامہ ہے، جو پاکستان میں اپنی جانب سے جیمز بانڈ بن کر سامنے آئے تھے، اور یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ میں ڈالر کو 200 روپے سے نیچے لے کے آؤں گا، لیکن ڈالر اب 270 روپے کی سطح کو اور 270 روپے کی حد کو چھو رہا ہے۔ لیکن یہی اسحاق ڈار ہیں جن کی کرپشن کو جناب باجوہ نے خود پکڑا تھا، اور جناب باجوہ کو شواہد پیش کیے گئے تھے کہ اسحاق ڈار کس طرح سے غیر ملکی سرمایہ کاروں سے کک بیکس اور کمیشن مانگ رہے ہیں، اور جناب باجوہ نے اسحاق ڈار کی یہ کرپشن کے جو شواہد ہیں یہ اس وقت کے پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی کے سامنے اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں بھی رکھے تھے۔ لیکن اب یہاں پر آصف علی زرداری کی گرفتاری کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے اور ایک تازہ ترین خبر ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب آصف علی زرداری کے متعلق ایک تباہ کن قسم کی ویڈیو وائرل ہو گئی، اور پھر آصف علی زرداری کی جانب سے عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ کروانے کے متعلق ایک انتہائی حساس نوعیت کا انکشاف ہو گیا۔ یہ آج کی ایک بڑی سینسٹیو سٹوری ہے، اسی وجہ سے اب اس خبر کو تمام میڈیا چینلز نے اپنی ہیڈ لائن میں شامل کیا ہے، اور اب آپ کو اس ویڈیو کے متعلق بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب پہلا انکشاف یہ کیا گیا ہے کہ آصف علی زرداری نے ایک دہشت گرد تنظیم سے رابطہ کیا، اور یہ رابطہ آصف علی زرداری کے کارندوں کی جانب سے کیا گیا۔ یعنی ایک طرف پاکستان دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے اور آصف علی زرداری دہشت گردوں سے رابطے کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہی جو دہشت گرد تنظیم ہے اس کو آصف علی زرداری کی جانب سے بڑی بھاری رقوم دی گئی، اور یہ ان کو کہا گیا کہ تم نے اب عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ کرنا ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک ویڈیو سامنے آ گئی، اور اس ویڈیو کے متعلق بھی ایک بڑا انکشاف ہو گیا۔ اب اس انکشاف میں عمران خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ آصف علی زرداری نے انہیں قتل کروانے کے لیے ایک دہشت گرد تنظیم کو پیسہ دیا ہے، اور طاقتور لوگ اس منصوبے میں سہولت کار ہیں۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے GHQ کے متعلق ایک ایسا واقعہ سنایا جسے پورے میڈیا نے مکمل طور پر سینسر کر دیا۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا یہ جو 30 سیکنڈ کا کلپ تھا، اس میں عمران خان صاحب نے GHQ کے متعلق کیا ایسا واقعہ سنایا جسے میڈیا نے نشر نہیں کیا، اور کچھ چینلز نے کمرشل بریک لے لی، جبکہ کچھ چینلز ایسے تھے جنہوں نے عمران خان صاحب کے الفاظ پر بیپ لگا دی۔ اب عمران خان صاحب نے اس واقعے کے دوران، یعنی GHQ کے متعلق اس واقعے کے دوران، اس واقعے کے سناتے ہوئے یہ کہا کہ پہلی مرتبہ میں 4 کرداروں کی نشاندہی کر رہا ہوں، اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے پتہ یہ چلا ہے کہ میرے قتل کی ایک اور سازش بنی گئی ہے۔ میں نے ایک ویڈیو بنا کر باہر بھجوا دی، میں نے ان 4 کرداروں کے نام اس ویڈیو میں مینشن کیے ہیں۔ اس ویڈیو میں میں نے بتایا ہے
کہ یہ 4 کردار مجھ پر ایک اور قاتلانہ حملہ کروانے والے ہیں جو کہ اس سازش میں شریک ہیں، لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ اس سے پہلے ان کے اوپر جو قاتلانہ حملے کی سازش کی گئی تھی وہ سازش وقتی طور پر اس لیے ٹل گئی تھی کہ عمران خان صاحب نے جب ان 4 کرداروں کا ذکر کیا تو اس کے بعد وہ کردار پیچھے ہٹ گئے، لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے جی ایچ کیو کے متعلق آخری اور سب سے حساس نوعیت کا جملہ بولا، لیکن اس 10 سیکنڈ کے جملے کو بھی پورے میڈیا نے سنسر کر دیا۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خان صاحب کا یہ جو 10 سیکنڈ کا جملہ تھا اس میں خان صاحب نے کیا بہت بڑا انکشاف کیا۔ اب عمران خان صاحب نے اس 10 سیکنڈ کے جملے میں یہ الفاظ بولے کہ پلان بی میں انہوں نے مجھ پر توہین مذہب کا الزام لگا کر حملہ کروایا اور میرے خلاف پوری سازش کی، یہ اپنے پلان میں تقریباً کامیاب ہو گئے تھے، مگر زندگی اور موت اللہ دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے آخری اور سب سے حساس نوعیت کا انکشاف کر دیا، اور اس انکشاف میں عمران خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ اب ان کا یعنی ان حلقوں کا پلان سی بنا ہوا ہے اور آصف علی زرداری اس کے پیچھے ہے۔ اس پلان سی کے تحت مجھ پر ایک اور قاتلانہ حملہ کرایا جائے گا۔ آصف علی زرداری کے پاس کرپشن کا بے تحاشا پیسہ ہے، سندھ حکومت سے آصف علی زرداری جو پیسہ لوٹتا ہے وہ الیکشن پر لگاتا ہے اور ایم پی ایس کو خریدتا ہے۔ اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ آصف علی زرداری کے علاوہ بھی کچھ اور نام ہیں، اور یہاں پر جب خان صاحب نے ان ناموں کا ذکر کیا، یہ جب خان صاحب نے نام لیے تو اس وقت میڈیا نے عمران خان صاحب کے الفاظ جو ہیں ان پر بیپ لگا دی۔ اب عمران خان صاحب نے اس انکشاف میں یہ الفاظ بولے کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو پھر پوری قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ کن لوگوں نے مجھے قتل کروایا، میں نے ان کے نام لکھے ہوئے ہیں تاکہ پوری قوم کو پتہ چل جائے، اور ان کا پلان یہ ہے کہ مجھے کسی طریقے سے راستے سے ہٹا دیا جائے۔ لیکن یہاں پر اب آصف علی زرداری کی گرفتاری کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ ایک جانب عمران خان صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ آصف علی زرداری نے ان پر قاتلانہ حملے کے لیے ایک دہشت گرد تنظیم کو پیسے دیے ہیں، تو اس پوری صورتحال میں اب پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آصف علی زرداری کو گرفتار کر کے پنجاب سے نکالا جائے، انہیں پنجاب بدر کیا جائے، کیونکہ نہ صرف وہ یہاں آ کر ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں بلکہ دہشت گرد تنظیموں سے رابطے کر کے عمران خان صاحب پر حملہ کروانے کی سازش بھی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے کہا کہ ہم آصف علی زرداری کی اس گھناؤنی سازش پر عدالت میں بھی جائیں گے اور آصف علی زرداری کو گرفتار کروائیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔